बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान हुकूमत की हलक में हड्डी बन के फंस गए हैं। अब न तो हुकूमत उसको उगल पा रही है, न ही निगल पा रही है। यही कंडीशन पाक फौज के अंदर भी है कि आखिर करें तो करें क्या। इसी वजह से जो है वो आपने देखा होगा कि फॉर्मेशन कमांड का जो इजलास है, 4 रोज़ा इजलास इस वक्त जारी है, और ये भी इतलात हैं कि उसमें आर्मी चीफ डट गए हैं कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब तक होंगे। और अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत बहुत ज्यादा डरी हुई है। हुकूमत किससे डरी हुई है? और उस डर की वजह से हुकूमत बहुत से उमूर हैं जो अंजाम नहीं दे पा रही, और ये मामला इंतहा से ज्यादा हैरान कुन भी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो अल कादिर ट्रस्ट का मामला है, ये टोटल कितने अरब का मामला है? सिर्फ एक 60 अरब तक मामला रुका हुआ है या इससे कहीं ज्यादा का है? तो नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो आपसे एक इल्तमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मुझे बहुत ही बावसूख ज़राए जो है मुसद्दिका ज़राए सिस्टम के अंदर से उन्होंने ये बताया है कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया गया अगले चंद दिन में। और ये लार्जर गेम ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अकेले रखा जाएगा, ताकि उनको तोड़ा जा सके, उनको मजबूर किया जा सके कि वो किसी किस्म का ले दे कर ले, उनको मजबूर किया जा सके जैसे नवाज शरीफ ने कोई एग्रीमेंट किया था। ख्वाहिश है कि वो भी इस तरह का कोई एग्रीमेंट करे। ख्वाहिश है, इस टाइम सिस्टम की ख्वाहिश है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ एक एग्रीमेंट करके उनको बाहर भेज दिया था, किसी तरीके से इमरान खान के साथ भी उसी तरीके का हम एग्रीमेंट कर लें। तो एक तो ये सबसे पहली चीज तो ये हो रही है इमरान खान साहब को। दूसरा, इसमें से नतीजा ये निकालने की कोशिश की जा रही है कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन कैद तन्हाई में रखा जाए, तो उसी टाइम क्योंकि वो अंदर होंगे, जल्दी जल्दी उनके ऊपर मुकदमा चलाए जाएं। मिलिट्री कोर्ट का ऑप्शन भी पीडीएम की ये रजीम जो है वो लेना चाह रही है उनके खिलाफ, क्योंकि एक बात जहन में रखिएगा कि कानून की जुबान में एक बड़ी सीधी सी बात है। हमारे सिबगतुल्लाह विर्क साहब ने कल भी इस चीज को ट्वीट किया है कि कानूनी जुबान में और कानूनी पैराए में जो चीज सीधे तरीके से नहीं हो सकती, डायरेक्टली नहीं हो सकती, उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जिस तरह मैंने कहा ना कि अजीब ही सूरत हाल चल रही है, यानी 9 मई को लेकर इस वक्त तक महीना होने को आ गया है, और हुकूमत की गिदड़ भभकियां और वजारत दाखिला की गिदड़ भभकियां, और एक तरफ पुलिस मुलजमान को पकड़ती है तो दूसरी तरफ जो है वो गुलाम मुर्तजा विर्क जैसे जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं वो उनको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि यास्मीन राशिद को छोड़ दिया गया, परवेज इलाही को 3 मरतबा छोड़ दिया गया। अब उसके बाद चाहे जो है वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क को पैगाम पहुंच गया है कि आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कौन समझाए? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो मामला है वो इसलिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब का जो दामाद है अली शाही, वो मतलब इसमें मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा, और वो उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरह की जमानत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत और मुसल्लह अफवाज किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि आप ये मत समझें कि ये मामला सिर्फ सिविलियंस के, ये जो मलबा है 9 मई का, सिर्फ सिविलियंस या पीटीआई पर गिरा है। हाँ, इसमें एक अहम तरीन मामला या अहम तरीन पॉइंट है जिस पर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन इसमें ये जो 9 मई का मामला महज मामला नहीं था। 9 मई को यूं समझ लें कि पाकिस्तान में बदतरीन खून खराबे की, खाना जंगी की और फौज के अंदर बड़े पैमाने पर बगावत की साजिश की गई थी, जिसकी बुनियाद पर कोर कमांडर लाहौर समेत छोटे बड़े जो आर्मी के अफसरान हैं उनकी मजमूई तादाद 176 से ज्यादा है,
جن کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے اور کچھ کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اور ان سب کا کورٹ مارشل ہونا ہے۔ تو یہ معاملہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پی ٹی آئی کے یا اس کے ہوں گے، ہاں جہاں پر معاملہ ہے وہ ہے، یعنی دو انتہائی مین اکیوزڈ، دو انتہائی اہم ترین ملزمان، یعنی ایک عمران خان اور دوسرا اس کو پروموٹ کرنے والا، اور دوسرا اس سازش کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، یعنی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، اس ساری سازش کا، اس ساری بغاوت کا، اس ساری سازش کا، اس کانسپیریسی تھیوری کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ جنرل فیض تھا، اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا، جو میں آپ کو متواتر 2 پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ آخر 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں اس کو، تو اب معاملات تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں۔ ابھی جس طرح ابتدائی میں آپ نے سنا کہ شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا پلان ہو چکا، 2-3 دن میں اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ابھی اس کو تو پہلے دن ہی گرفتار کر لیا جانا چاہیے تھا۔ اس کو اتنی رعایت کیوں دی گئی کہ وہ باہر بیٹھ کر پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے معاملے پر پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر اور جو ہے وہ اپنی بیوی یعنی جمائمہ خان کے پیسوں پر، یعنی گولڈ سمتھ فیملی کے پیسوں پر مغربی میڈیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ مطلب ٹکوں میں بکنے والے، ظاہر ہے کہ وہ جب دھڑا دھڑ عمران خان کے انٹرویو چلیں گے تو وہ بیانیے گھڑ رہا ہے، کبھی وہ اپنی خواتین کے ریپ کروا دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ اپنے اعظم سواتی کا ریپ کروا دیتا ہے، کبھی شہباز گل کا ریپ کروا دیتا ہے، میرے خیال میں اپنا بھی اس کا بس چلتا تو ریپ کروا دیتا، یا پھر کم سے کم یہ تو کہہ ہی دیتا کہ مجھے برہنہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بنتا، اصل میں بیانیہ یہاں بنتا، عمران خان مس کر گیا۔ کرونا خود کو ننگا کرتے تو پتہ بھی چل جاتا نا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو کیسے ننگا کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو کیسے اچھالتے ہیں، اور اپنی عزت کہاں جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو الیکشن کا 14 مئی کا جو کیس تھا پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئے، اور ابھی میرے خیال میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہونے جا رہی ہیں۔ یہاں پر میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت خوف زدہ ہے۔ حکومت اس لیے خوف زدہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کو گرفتار کر بھی لے، اگر اس کا اسپیڈی ٹرائل بھی ہو، اور اگر اس کو ملٹری کورٹ سے یا سزا بھی سنا دی جائے، اور سپریم کورٹ میں آ کر یہاں پر معاملہ خراب ہو جائے، اور جو ہے وہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ریورس مار کے اپنی جگہ پر چلا جائے، اور عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر اور آئی لو یو بول کر اور گلاب کا پھول دے کر روانہ کر دے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ عمران خان کو چھوٹ دے دی جائے سپٹمبر تک، یعنی سپٹمبر تک عمران خان محفوظ رہیں، عمران خان پاکستان کو بدنام کرتے رہیں، رسوا کرتے رہیں۔ بہرحال حکومت ہے، حکومت کی مرضی ہے، حکومت کے دل میں ایک چیف جسٹس کا اتنا ڈر بیٹھا ہے۔ حالت تو یہ ہے عدالت کی کہ 52,000 کیسز سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، اور 2 ججز کی تعیناتی کا معاملہ 10 ماہ سے یعنی ایلیویشن کا معاملہ 10 ماہ سے لٹکا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو 10 ماہ سے نہیں ہوا ہے، بلوا کے اور جوڈیشل کونسل کے جو معاملات ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور حکومت ہے کہ بندیال صاحب سے ڈر رہی ہے، اور بندیال ہے کہ حکومت سے ڈر رہا ہے، عمران کی آرمی چیف سے جان جا رہی ہے، آرمی چیف اور جو اس وقت نیا سیٹ اپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ کریں تو کس طرح کریں، کیونکہ اب جیسے کچھ کرتے ہیں تو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو بہرحال معاملہ کسی طرف تو جائے گا۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ حکومت انتخابات کا موڈ نہیں رکھتی، یعنی آج جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے کھڑی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، انتخابات جو آئین نے حدود مقرر کی ہیں انہی میں ہی انتخابات ہوں گے۔ انتخابات نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے، نہ ایک دن نہ ایک ہفتہ،
تو اس لیے اگر آپ کو 2 مہینے کی بجائے 3 مہینے چاہیے تو آپ ایک ہفتہ پہلے اسمبلی ڈیزالو کر لو، جو ڈیزولیشن کی ڈیٹ ہے تو آپ کو 90 ڈیز مل جائیں گے. اگر آپ اپنی پوری پراپر ڈیٹ پہ کرتے ہو تو آپ کو 60 ڈیز مل جاتے ہیں. کرواؤ الیکشن. لیکن الیکشن سے بھاگنے کی بات نہیں کر رہے. اور مولانا فضل الرحمان آج اشارے دے رہا تھا، آج جس طرح مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری لاہور میں ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہوگی کہ کیا کرنا ہے. تو بہرحال انتخابات سے حکومت بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انتخابات کے ہی معاملے پر حکومت کے اندر اختلافات ہیں. اور ویسے بھی جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ حکومت شہباز شریف نہیں چلا رہا، نہ ہی حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. حکومت 3 دماغ چلا رہے ہیں. ایک دماغ ہے نواز شریف کا، ایک ہے آصف زرداری کا، ایک ہے مولانا فضل الرحمان کا. یہی 3 دماغ حکومت چلا رہے ہیں، یہی 3 دماغ پالیسی پلاننگ کر رہے ہیں، یہی 3 دماغ جو ہے وہ عمران خان کو گھسیٹ کر اس مقام پر لے آئے ہیں. اور انہوں نے فائدہ اٹھایا عمران خان کی نا تجربہ کاری کا. عمران خان خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں. بات میں نے پہلے بھی کہا کہ بات مقبولیت کی نہیں ہوتی ہے، بات وہاں قبولیت کی ہوتی ہے کہ وہاں قبولیت ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اپنے طور پہ مقبول ہیں تو کیا ہوا؟ اگر آپ کے پاس کل تک وننگ کینڈیڈیٹس تھے تو ٹھیک تھا، اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج تو آپ کو سب چھوڑ کر چلے گئے. تو بہرحال آنے والے انتخابات تک عمران خان کو نااہل بھی کرنا ہے، عمران خان کو سزا بھی سنانی ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن کے رنگ سے آؤٹ بھی کرنا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ بھی بنانی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. فیصلے تو بہت مشکل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس ڈگر پہ چلتی ہے اور کون سا راستہ اختیار کرتی ہے. ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو ابتدائی میں کہا تھا کہ جو 90 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے، یعنی 60 ارب روپے کا القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے، وہ بات اتنی آسان نہیں ہے. میں پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بات اتنی آسان نہیں ہے، اور بات کو اتنا آسان سمجھا بھی نہ جائے. یہ معاملہ صرف 60 ارب روپے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے 1 خرب 90 ارب 50 کروڑ روپے کا. کتنا؟ 1 خرب 90 ارب 50 کروڑ کا. یہ صرف 60 ارب کا نہیں ہے. تو یہ کیونکہ جو NCA UK نے ملک ریاض پر 500 ملین پاؤنڈ کا کیس بنایا تھا، تو عمران خان کی حکومت نے، یعنی یہ ان کی مجرمانہ رضامندی تھی کہ پیسہ وہیں پہ چلا جائے، پلی بارگین کر کے انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ تو لے لیے، اور باقی جو ان کے جو اپنا وہ تھے شہزاد اکبر جو بھی تھے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو برٹش میں مختلف فرمز کی دلالی کرتے تھے، اور کچھ پیسے خود کھاتے تھے، کچھ ان کو دیتے تھے، اور نیب کے حوالے سے بھی وہ اسی طرح کی دلالیاں کرتے رہے اور تباہی مچا دی. اور اس وقت جیسا کہ 190 ملین پاؤنڈ واپس آ چکے، لیکن وہ بھی ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اور حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا، نہ حکومت کے ہاتھ میں آیا، نہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں آیا. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ معاملہ 1 خرب 90 ارب 50 کروڑ روپے کا ہے. تو یہ جو کیس بنا ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا نہیں بنے گا. یہ ملک ریاض، اس کے بیٹے عمران خان، شہزاد اکبر اور جو دیگر اکیوز ہیں، ان سب کے خلاف بنے گا. اور یہ جو ہے وہ اپنا 1 خرب 90 ارب 50 کروڑ کا ہی کیس بنے گا. اس کو آپ اتنا آسان مت لیں. ملک ریاض کو آپ اتنا ریلیف دے رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. خیر پاکستان میں تو قانون ہے ہی نہیں. پاکستان میں طاقتور کا قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے، امیر کے لیے عدالتیں الگ ہیں، غریب کے لیے عدالتیں الگ ہیں. امیر کے لیے الگ عدالتوں کے دروازے کھلتے ہیں، غریب کے لیے جو ہے وہ الگ دروازے کھلتے ہیں. غریب عدالت میں جائے تو اس کو پورا سر سے لے کر پاؤں تک چیک کیا جاتا ہے، امیر جائے تو پولیس والوں کے ہاتھوں کو جھٹک دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہی چلتا ہے. تو بہرحال اس وقت صورتحال جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے. اور اب جو یہ ہفتہ ہے، اس ہفتے کے اختتام تک پاکستان میں بہت کچھ ہو چکا ہوگا، اور جو ملٹری کورٹس ہیں انہوں نے پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا ہے، اور اس ہفتے کے اختتام تک بہت بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، اور اگلا ہفتہ تباہ کن ہو سکتا ہے.
یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں عمران خان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔